अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मुम्तहाना आज हम पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में सूरा 59 नंबर सूरा पढ़ी थी, उससे बिल्कुल ये अगली सूरा है 60 नंबर, और ये भी मदनी ही सूरा है। और बिल्कुल छोटी सी सूरा है। टोटल 13 आयात हैं। दो के आयात थोड़ी डिटेल से हैं, कुछ बीच में काफ़ी लंबी लंबी आयात भी हैं, लेकिन टोटल 13 ही आयात हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट सूरा है ये। और ख़ास करके आज का जो दिन है, जैसे कि आज 25 दिसंबर है, और इस दिन में एक क्रिश्चियन लोग जो हैं वो एक त्यौहार मनाते हैं, क्रिसमस का। तो ये अल्लाह की करनी ऐसे है। हम तो तरतीब से आपके सामने ही है, मैं एक एक करके सूरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ और हम इकट्ठे ये पढ़ रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह की करनी ऐसी है कि ये आज के इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड सूरा है। इसी सूरा की आयत या कुछ अहकामात जो हैं वो कोट किए जाते हैं ऐसे त्योहारों के लिए, गैर मुस्लिम त्योहारों के लिए, जो गैर मुसलमानों के नॉन मुस्लिम्स के जो त्यौहार होते हैं उनके लिए। तो उसको हम देखते हैं। आयत नंबर 1। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ। तुम तो दोस्ती से इसकी तरफ उनकी तरफ पैगाम भेजते हो, और वो इस हक के साथ जो तुम्हारे पास आ चुका है कुफर करते हैं। तो एक तो ये है कि मदनी सूरा है, मैंने पहले ही बताया। तो आप देखें कि शुरू ही सूरा का डिटेल से किसी डायरेक्ट अहकामात के क्या करना चाहिए मुसलमानों को। मैंने बताया था जो मदनी सूरा होती हैं उसमें ज़्यादातर यही है, इस तरह की बातें होती हैं कि अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, उनको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उनको दूसरों के साथ मामलात कैसे करने हैं। ये सारी बातें ही ज़्यादातर मदनी सूरा में डिटेल से यही आती हैं। और मक्की सूरा में जो है वो ईमान लाना, कुफर से बचना, तौहीद पे ईमान लाना, शिरक से बचना, और अल्लाह से डरना, क़यामत के बारे में, और इस तरह की ज़्यादा उसमें इस तरह की बातें होती हैं ताकि लोग ईमान तो लाएं। लेकिन मदनी में तो ये है कि ईमान ला चुके तो अब उन्होंने कैसे आगे चलना है। यही इसी सूरा की अगर आप स्टार्ट ही देखें और पहली आयत का ही स्टार्ट देखें तो एग्जैक्टली यही आयत पेश की जाती है जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। तो ये अल्लाह की करनी ऐसी है कि आज के दिन में ही ये इसी त्यौहार पे ही यही सूरा आ गई। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ। तो यही आप अगर रिकॉल करें ना, तो यही आपको अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह ने जो गैर मुस्लिम हैं उनको आप दोस्त बनाने से मना किया है। और भी जगहों पे है ऐसी बातें, और भी जगहों पे है, लेकिन इसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस हो गया। हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते जाते हैं तो आप खुद देख लेंगे। तो यही एग्जैक्टली कोट किया जाता है कि दोस्त नहीं बनाना उन्हें। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोग यूरोप में जाके रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके रहते हैं, तो उनको भी ये कहा जाता है कि तुम दोस्त नहीं बना सकते। अब वो वहां जाके रहते हैं, उनके कुलीग हैं साथ में, वो उनके साथ काम करते हैं या साथ में पढ़ते हैं, कोई क्लास फेलोज हैं, या वो एक दूसरे के फ्लैट पे या घर में या अपार्टमेंट पे आते जाते भी हैं, साथ में खा पी भी लेते हैं। तो लेकिन उनको ये कहा जाता है कि ये सब तुम गलत कर रहे हो। पहले तो बाहर जाओ ही ना दूसरे मुल्कों में, और अगर जाते भी हो तो दोस्त मत बनाओ। और यहाँ जो बाहर रहते हैं या वहाँ मुसलमान हो जाते हैं तो उनको कुछ एक्सेप्शंस दे दी जाती हैं। उनको यही कहा जाता है कि बेहतर तो यही है कि जाओ ही ना, अपने मुल्क में रहो जहाँ इस्लाम है, जहाँ दीन है। लेकिन अगर जाओ तो दोस्त ना बनाओ। हाँ, वैसे रस्मी तौर पे थोड़ा बहुत मिलना ये वो, लेकिन किसी को दोस्त ना बनाओ, करीब ना जाओ। यही आयात पेश की जाती हैं, और भी जगहों पे हैं ये। अच्छा, तो तुम दोस्ती से उनकी तरफ पैगाम भेजते हो और वो इस हक के साथ जो तुम्हारे पास आ चुका है कुफर करते हैं। अब यही एक्चुअली दलील देते हैं कि वो चाहे
اللہ کے دشمن یا تمہارے دشمن ڈائریکٹ نہ بھی ہوں، لیکن وہ کیونکہ کفر کر چکے ہیں، وہ ایمان پہ نہیں ہے، وہ کافر ہے، تو اس لیے ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم کسی کو کافر، ہم انسان تو نہیں ڈکلیئر کر سکتے، اللہ پاک تو کر سکتا ہے۔ وہ تو جس کو چاہے، وہ اس کو تو پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کی نیت کیا ہے۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر دے، اس کو ساری چیزیں واضح ہوں، کلیئر ہوں، وہ جان جائے چیز کو، پھر اس کا انکار کر دے، اس کو اللہ کو جان جائے کہ اللہ ایک خالق اور مالک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور پھر وہ اس کا انکار کر جائے تو وہ کافر ہو گیا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی جان بوجھ کے وہ بالکل جانتا ہے، اس کو سب کچھ کلیئر ہے، اور وہ پھر بھی وہ یہ انکار کر رہا ہے۔ دو کہ کئی آپ غیر مسلموں سے بات کر لیں، کئیوں کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ آتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ آج کل یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے بہت سارے نان مسلمز، خاص کر کے امریکہ میں اور ایون یورپ میں بھی بہت سارے نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کے حیران ہے کہ یہ مسلمانوں کا اتنا ایمان کا لیول کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے مر رہے ہیں، مرے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو اٹھا کے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تم سے خوش ہیں، وہ صبر اس پہ بھی دکھا رہے ہیں۔ تو ان کا ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ کیا چیز ہے ان کے پاس ایسی کہ یہ وہ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چھوٹی سی چیز کا بھی اتنا بلیو نہیں ہے، تو ان کا کیسا بلیو ہے یہ؟ تو وہ اس چیز کو دیکھ کے نا انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تھوڑا سا، کہ دیکھیں تو صحیح ہے کس چیز پہ اتنا ایمان۔ تو جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پھر سبحان اللہ، قرآن پاک تو خود ایک معجزہ ہے۔ قرآن پاک ہی ہے اصل میں تبلیغ کا ذریعہ، ہونا بھی چاہیے، اور وہی ہے ہمارے پاس مین، ہماری پاور ہی قرآن پاک ہے۔ ورنہ ہم مسلمانوں کے دوسری چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے ہمارے آتے اور اچھے اعمال دیکھ کے لوگ متاثر ہوں، وہ تو آپ سب دیکھ ہی سکتے ہیں مسلمانوں کے موریلٹی میں اور مورال میں ہم کتنے ڈاؤن ہو چکے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ موریلٹی میں ہم کتنے گر چکے ہوئے ہیں مسلمان، وہ ویسٹرن کنٹریز کی موریلٹی ہم سے کہیں اوپر ہے۔ یہاں پہ چوری کا کنسیپٹ نہیں ہے کوئی خاص، اور ہاں ان میں جو برائی ہے مین وہ وہی ہے، شراب پینا اور جسم کی نمائش کرنا، یہ دو برائیاں ہیں۔ اگر یہ نکل جائیں تو باقی ہمارے دین کو 70-80% وہ امپلیمنٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ دینا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ان کے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے۔ ایسے دکان شاپ پہ ہر چیز ایسے عام، آپ بیگ لے کے جا رہے ہیں، اندر جو مرضی اندر رکھ لیں۔ اب ہر چیز پہ سٹیکر تو نہیں لگے ہوتے، عام سبزی کی چیزیں ہیں، کچھ فروٹ ہیں، یہ آپ رکھ ہی سکتے ہیں نا، ڈال ہی سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو کیمرے کو ہر وقت کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، بڑے کچھ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کرتا یہاں پہ۔ تو بہرحال وہ یہ لوگ دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کیا بات ہے۔ جب وہ اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں اس میں، تو پھر قرآن پاک تو خود اپنی طرف، قرآن پاک میں تو ویسے ہی کشش ہے۔ تو بہرحال اچھا، کفر کرتے ہیں پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ تو یہ دیکھیں پوری ڈیٹیل سے، یہاں تو یہی لگ رہا ہے، یہاں تو یہی ہے کہ بالکل منع کر دیا گیا۔ لیکن تھوڑا سا یہاں یہ بھی ہے کہ یہ ایک کنٹیکس میں منع کر دیا کہ جنہوں نے انہیں وہاں سے نکالا تھا، ان کے وطن سے نکالا تھا، جلا وطن کیا تھا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے دوستیاں نہ کرو، وہ دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے۔
تو ان سے دوستیاں نہ کرو. لیکن آگے مزید پڑھ, یہاں تو بالکل واضح ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو اگر کوٹ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ اس میں منع ہی کیا جا رہا ہے, کوئی شک نہیں اس میں. آیت نمبر 2, اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگے اور چاہنے لگے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ. اب یہ 2 آیات جو ہیں یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہیں, لیکن وہ ڈیٹیل میں تھیں تو اس لیے اس پہ ذرا زیادہ میں نے ڈیٹیل سے بات کر لی, وہ ضروری تھی. آیت نمبر 3, تمہاری قرابتیں, رشتے داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئے گی. اب یہ دیکھیں ایگزیکٹلی تیسری آیت سے, وہ پہلی ایک آیت میں ڈیٹیل سے بات کر لی اللہ پاک نے کہ بھئی دوستیاں وغیرہ نہ کرو, دوسری آیت میں تھوڑا بہت بتایا, لیکن تیسری آیت میں ایگزیکٹلی قیامت کا ٹاپک اور جواب دہی کا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اب یہاں سے تمہاری قرابتیں, رشتے داریاں اور اولادیں تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی, کہ یہ جو تم ادھر شاید قرابت داریاں بڑھانا چاہ رہے ہو تو یہ کام نہیں آئے گا تمہارا, اللہ کا حکم ماننا کام آئے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو, اور قیامت کے دن یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا, اور اللہ اس دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا, وہ فیصلے کا دن ہے. آیت نمبر 4, تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے, جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں. ہم تمہارے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ. ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی. لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا, اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کوئی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور ان کے ساتھی تمہارے لیے نمونہ ہے, کہ انہوں نے بھی تو بالکل کٹ آف کر دیا نا اپنی قوم کے ساتھ, کہ جو شرک کرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے تھے تو ان کے ساتھ کٹ آف کر دیا تھا نا. تو بالکل اسی طرح تم انہی کی اولاد میں سے ہو, حضرت ابراہیم کے اولاد. دیکھیں ڈائریکٹ جو مخاطبین ہیں اس قرآن پاک کے, وہ تو عرب کے لوگ ہیں نا. تو وہ تو چلیں مدینہ میں تو زیادہ لوگ نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, لیکن کافی سارے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تو آئے تھے نا مکہ کے, جو کہ انہی کی اولاد ہیں, اور مکہ میں تو ویسے ہی انہی کی اولاد زیادہ تر ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, جیسے انہوں نے کٹ آف کیا ایسے ہی کرو. دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ وعدہ یا یہ بات کی تھی, پہلے تو وعدہ کیا تھا تو اللہ پاک نے وہاں ٹوک دیا تھا, وہ ایک دوسری آیت میں وہ یہ واقعہ ہے, لیکن یہاں وعدے کی مطلب ان سے بات ہوئی تھی, لیکن ساتھ میں یہی ہے کہ یہ پڑھیں, اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کوئی کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جب اللہ کے اتنے برگزیدہ اتنے بڑے پیغمبر جن کو جد الانبیاء کہتے ہیں, جو رسول بھی تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی کہلاتے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. اللہ کے باپ سے بڑا کوئی رشتہ, دیکھیں باپ سے زیادہ کوئی قریبی چیز تو نہیں ہو سکتی نا, کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر اتنی قریبی انسان کے لیے اللہ کے پاس سفارش کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے, تو باقی کسی بھی مطلب وہ جو کہ غلط ہے, جو برائیاں کرتے ہیں, جو غلط رستوں پہ چلتے ہیں, جو دوسروں کا حق چھینتے ہیں, جو کفر کرتے ہیں, جو اللہ کے خلاف ہیں, جو اللہ کے حکم نہیں مانتے, جو کسی کا قتل کرتے ہیں, جو کسی کے حق چھین کے ان پہ قبضے کرتے ہیں, جو کسی کو کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں,
یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان پہ اللہ کے پیغمبر کو اپنے باپ کے لیے بھی اختیار نہیں. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں آیت کا حوالہ 60 نمبر سورہ 4 نمبر آیت, اور اس طرح کی پہلے بھی بہت سی شیئر کر چکا ہوں. اے ہمارے پروردگار, تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. یہ اگین ہمارا پہلے تھوڑی وہ مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, باتیں ہوئی, اینڈ پہ ہمارا وہی ٹاپک آ گیا کہ تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. تو اصل میں لوٹنے کا ہی ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے سب نے. آیت نمبر 5, اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال, اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے, بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 6, یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے. اگین وہ بات آ گئی کہ مین مقصد کیا ہے, کہ ملاقات ہونی ہے قیامت والے دن, اس سے ڈرو. جو اس کی امید رکھتا ہے وہ اس میں نمونہ اس کے لیے. اور اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور سزاور حمد و ثنا ہے, کہ اللہ کو تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. بے شک کسی نے اگر روح گردانی کرنی ہے تو کرے. آیت نمبر 7, کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمن میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدرتے ہیں اور اللہ غفور و رحیم ہے. مینز تم ابھی یہ جو چھپ چھپ کے کر رہے ہو, یہ غلط کام کر رہے ہو اللہ کے حکم کے خلاف, تو کیا پتا فیوچر میں اللہ تمہاری قربتیں آپس میں دوبارہ کر دے. اور وہی دیکھیں آپ, بعد میں وہی ہوا نا فتح مکہ میں, پھر سارے مل گئے نا آپس میں, وہ اور یہ سارے مل گئے, مکہ والے اور مدینہ والے سارے مل گئے آپس میں. آیت نمبر 8, جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا, ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا. اب یہ وہ امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے اصل میں پہلی آیت کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی, کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ ستم ظریفی ہے ہمارے لوگوں کی, اور شاید علماء کی بھی, خاص کر کے جو یہ مولوی حضرات ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, کم ہے, یہ قرآن پاک کو پڑھا نہیں, یا علماء پہ بھی بہت سارے علماء بھی یہی کچھ ہی کہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا قرآن پاک کو صحیح سے پڑھا نہیں انہوں نے, یا پڑھتے نہیں, یا غور و فکر نہیں کرتے, یا جان بوجھ کے کرتے ہیں. کہ دیکھیں اس آیت کو تو کوٹ کریں گے کہ اللہ نے دوستی سے منع کیا ہے, اور یہ ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں. آپ ابھی میری بات پہ نہیں یقین کرتے تو آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں. انٹرنیٹ تو آج کل ہر ایک کے پاس ہی اویلیبل ہے آلموسٹ. انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ کین وی سے میری کرسمس ٹو کرسچنس, یا کین وی سے ہیپی کرسمس. چلیں میری پہ تو شاید کوئی اعتراض کر لے, حالانکہ میری کا مطلب بھی وہی ہے. یہ جو کئی حضرات نے میری کا کوئی اور مطلب نکال لیا ہے نا, وہ بالکل غلط ہے. میری کا مطلب بھی ہیپی ہی ہے. تو ہیپی کرسمس آپ لکھ لیں کہ ہیپی کرسمس کہنا جائز ہے. اردو میں ایسے کر کے لکھ لیں, انگلش میں جس کو آتا ہے تو ایسا کر کے سرچ کر کے دیکھیں ذرا, تو آپ کو 90%, 80 to 90%, شاید کچھ لوگ ہیں بھی جو وہ بات دوسری بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو 80% آلموسٹ یہی ملے گا کہ یہ, اور یہ اسی جو میں نے پہلی آیت, اس سورہ کی پہلی آیت ہے نا, اسی کا یا اسی طرح کی کسی دوسری آیت کا حوالہ دیا جائے گا کہ اللہ نے دوستی سے منع کیا ہے, تو ہم کیسے انہیں ایسے وہ کر سکتے ہیں. تو یہی آپ کو آیات ملیں گی. اچھا وہ تو کوٹ کر دیتے ہیں, حق کا تقاضا کیا ہے؟ حق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو کلیئر بھی کیا جائے. اور اسی آیت میں آگے جو ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے تمہیں جلا وطن کیا تھا, اس لیے ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی, یہ تمہارے اور اللہ کے دشمن ہیں. اور اس سے پچھلی آیت میں ہی, یہ ابھی 7 نمبر آیت میں ہی اللہ نے بتایا وہی جو اللہ کے اور ان کے دشمن ہیں,
اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے کہ شاید ان میں تم دونوں میں محبت پیدا کر دوں. وہی جو دشمن تھے انہی میں محبت کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی نہیں شیئر کرتا. اور خاص کر کے یہ 8 نمبر آئے اس کو آپ خود بھی پڑھیں, غور و فکر بھی کریں, اور اس کا تفسیر بھی تھوڑی بہت دیکھ لیں. اگین میں کہوں گا اسلام 360 میں ساری تفاسیر موجود ہوتی ہیں, آپ اپنے مکتبہ فکر کے حساب سے جو مرضی پڑھ لیں. تو اس کو پڑھیں ذرا. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی, آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ ایک ویسٹرن کنٹری میں, یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں یا یو کے میں رہ رہا ہے, تو انہوں نے کیا جو اس کے کولیگ ہیں یا جو اس کے ساتھ ہیں لوگ یا اس کے کلاس فیلو ہیں, انہوں نے کوئی دین کے بارے میں ان سے لڑائی لڑی ہے اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا؟ تو کیا انہیں جلا وطن کیا ہے؟ نہیں کیا نا. اگر نہیں کیا تو اللہ کا یہ حکم کیوں نہیں ہمارے علماء, جو اللہ کا اصل حکم ہے عام لوگوں کے لیے, وہ خاص ہے کہ جن کو نکالا گیا ان کے وطن سے, اور جنہوں نے ان کو لڑائی لڑی اور ان کو وطن سے بھی نکالا گیا, اور بعد میں وہاں مدینہ آ کے ان سے لڑائیاں لڑتے رہے, تو وہ تو ان کے لیے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاص ان کے لیے ہے. عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا نا, کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ تو اگر کسی نے ابھی بھی لڑی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی پہلی آیت والا حکم لاگو ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے لیے ہم پاکستانیوں کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے نہیں, کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے لڑی ہیں, لیکن انہوں نے بھی تو اسلام کے لیے تو نہیں لڑی نہ, ہم نے ان کے ساتھ اسلام کے لیے لڑی ہیں. ہم نے تو جو 3-4 لڑائیاں لڑی ہیں, ہم نے کوئی اسلام کے لیے انڈیا کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں؟ ہم نے تو زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑی ہیں, اور انہوں نے بھی زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑی ہیں. نہ ہم نے اسلام کے لیے لڑی ہیں, نہ انہوں نے ہمیں اسلام کے لیے مارا ہے کہ یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں تو ہم انہیں ماریں. زمین کے ٹکڑے کے لیے آپ کوئی بھی ایک بھی جنگ نکال کے دیکھ لیں, 47 اور 48 کی کشمیر کے لیے, 65 کی کچھ ایریا کے لیے جو انڈیا نے آ کے قبضہ کرنا چاہا, اور 71 کی بنگلہ دیش کے لیے, یہی 3, اور کارگل کی چوٹی کے لیے, یہی 3-4 جنگیں ہیں نا. تو یہ کیا اسلام کے لیے لڑی گئی ہیں؟ تو اینی وے یہ دیکھیں کہ, لیکن اگر کسی نے ایسے لڑی بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ تو کر سکتے ہو, لیکن اس کو جرنل تو نہیں کر سکتے. جرنل تو یہی حکم ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا, ان کے ساتھ سلوک کو احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کیا ہمارے علماء کو ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے, ایمانداری کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایمانداری کے ساتھ دونوں پرسپیکٹیو بتائے جائیں؟ میرا صرف اتنا سا پوائنٹ ہے. آگے جو جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھے, بجائے اس کے کہ ان کو بالکل فتوے دے دینا کہ یہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو ان کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی جائیں کہ بھائی یہ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے, یہ بھی فرمایا ہے, جو تم پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تم اپنے حساب سے دیکھ لو. اور جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں لوگ, ان پہ میرے خیال سے تو یہی آیت لاگو ہوتی ہے, آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں. اور یہی ہونی بھی چاہیے کہ اگر کسی نے لڑائی اور جلاوطنی نہیں کی تمہاری تو ان کے ساتھ, اور آگے دیکھیں سلوک کو احسان کرنے. احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں بھی کر رہا تو تم نے اچھا کرنا ہے, یہ احسان ہوتا ہے. اور منصفانہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ تمہارا کر رہا ہے اتنا تم کر لو. لیکن یہاں احسان کا بھی ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ احسان کا مطلب کیا ہے کہ تم بڑھ کے کرنا ہے. اچھا, اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو میرے خیال سے یہ دونوں پرسپیکٹیو رکھنے چاہیے ہمارے علماء کو بھی. آیت نمبر 9, اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں شہر سے نکال
شہر سے نکال دیے اور شہر سے نکالنے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ ظالم ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اگلی آیت میں مزید اس حکم کو کلیئر کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ وہاں نہ سمجھ آئے, اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں نہیں. یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ لڑائیاں لڑیں. آپ اگر اوپر عربی بھی پڑھیں تو ایگزیکٹلی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اور تمہیں شہر سے نکالا, اچھا شہر سے نکال دیے تو صرف ان سے روک رہا ہے اللہ پاک. بل آپ خود اس پہ غور و فکر کریں نا, میں تو آپ کے سامنے رکھ دیا, آپ خود غور و فکر کریں. اور شہر سے نکالنے والوں کی مدد کی, جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ ظالم ہے. ایسے لوگوں سے جو کریں وہ ظالم ہے. آپ عربی بھی اوپر پڑھیں تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی ایگزیکٹلی. انما ینہاکم اللہ عن الدین ان الذین قتلوکم فی الدین دین میں جنہوں نے تم سے لڑائی کی. ان الذین قتلوکم فی الدین جنہوں نے دین میں تم سے لڑائی کی. واخرجوکم اور تمہیں وہاں سے نکالا. آیت نمبر 10, اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. دراصل ان کے ایمان کا بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. یہ اگین بڑی امپورٹنٹ ویڈیو, آلریڈی بڑی لمبی ہو گئی ہے. یہ اگین بڑی امپورٹنٹ آیت آ گئی ہے, اس میں بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ, اور یہ بھی اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے دیکھیں خود ایمان کا امتحان لینے کا کہا ہے. تو حالانکہ آگے ہی اللہ پاک یہ فرما رہا ہے, منع کر رہا ہے کہ دراصل ان کا ایمان جو ہے تم نے ان کا ایمان کا نہیں لینا, بلکہ تم نے ان کا صرف امتحان لینا ہے. اور یہ دیکھیں اس کا کنٹیکس اگر آپ دیکھیں تو کیا تھا کہ جب وہاں سے عورتیں آتی تھیں, جب ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے نا, تو وہاں سے کچھ عورتیں آ جاتی تھیں مکہ سے کہ ہم بھی ایمان لائی ہیں لیکن ہمارے مرد نہیں ایمان لاتے, تو ہم ان کو چھوڑ کے آ گئے ہیں. تو اب اس میں بڑا خدشہ تھا کہ کچھ جسوس عورتیں بھی آ سکیں. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جانچ پڑھ کر لیا کرو. ہر کوئی جو ایسا کہ تمہیں یہ کہے کہ ہم ایمان لے آئی ہیں تو ان کو ویسے ہی نہ اجازت دے دیا کرو, تھوڑی بہت جانچ پڑھ کر لیا کرو. ہاں تم اس کے ایمان کی جانچ پڑھ نہیں کر سکے, وہ تو اللہ ہی بخوبی جانتا ہے. لیکن اگر وہ تمہیں ایمان آگے پڑھتے ہیں نا, لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والے, دیکھو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں, دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو, مینز بظاہر طور پہ تمہیں اگر وہ ایمان والیاں لگیں, ان سے کچھ سنو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے, تم نے کون سی کوئی آیات پڑھی سنی, کون سی پڑھی, پہلی دفعہ کہاں سنی, اور تمہیں کون سی یاد ہیں, کوئی یاد ہیں, تو اس طرح کی کچھ کویسچنز کر کے پتہ کر لو کہ وہ ظاہر ایمان والی لگ رہی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی اٹھ کے آ گئی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی ایمان لائی ہوں, تو ایز اے جسوس آ رہی ہے وہاں سے تاکہ پیچھے جا کے ساری رپورٹس پیچھے پہنچائے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے. اچھا, والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان والیاں ہوں تو واپس نہ کرنا, یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. مینز یہ مومن عورتیں ہیں تو یہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے, نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے. اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو. دیکھیں کتنی انصاف کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آ گئی ہیں تو ان کو کہو جاؤ بھائی تم یہ ہمارے پاس یہ ایمان والی ہیں تو ہمارے پاس ہی ہیں, تو ان کو
بلکہ ان کو جو انہوں نے کوئی ان پہ مال خرچ کیا ہوا ہے وہ ان کو ادا کر دو. ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اب ظاہری بات ہے وہ اکیلی بیچاری آئی ہیں تو پھر اب اکیلی تو نہیں سروائیو کر سکتی, تو کسی کے ساتھ نکاح وغیرہ کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور کافر عورتوں کو ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو, اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو, اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لے. تو جو یہاں مسلمان, فار ایگزامپل اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے مرد, تو وہ کسی عورت جو کہ مسلمان نہیں ہو رہی تو اس کو بھی پاس نہ رکھے, چھوڑ دے, کیونکہ کافر اور مسلمان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اور خرچ جو بھی ہوا ہو تو وہ دونوں پارٹیاں مانگ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے. آیت نمبر 11. اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے, پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے, تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہوں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو, اور اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو اب یہ بیچ میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں, کوئی ایک سوشل پرابلم. یہی میں بار بار بتاتا ہوں کہ مدنی جو سورہ ہیں ان میں کیونکہ اب یہاں پہ ایک ریاست قائم ہو رہی ہے, ایک معاملات, کافی سارے لوگ رہ رہے ہیں, ان کے کافی سارے معاملات ہیں ان کو درپیش آ رہے ہیں, تو ان کے حل بتائے جا رہے ہیں, ان کے لیے حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ پچھلی آیت میں اگر ہم پڑھیں اینڈ پہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکمت کی باتیں بتا رہا ہے تو تم ان پہ عمل کرو, اسی طرح کرو ایگزیکٹلی. آیت نمبر 11. ہاں یہ بھی ہم نے پڑھ لی کہ اگر تمہاری بیوی چلی جائے تو اس کو چھوڑ دو, اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. اس میں ایز اے سمری یہی کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 12. اے پیغمبر, جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, چوری نہ کریں, زنا کاری نہ کریں, اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی, اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود ان اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں, اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی, تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں. تو اب جو کوئی مسلمان عورتیں ہیں جو یہ وعدے کرتی ہیں, مطلب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان باتوں پہ بیعت لے لیا کرو عورتوں سے, اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کریں کہ انہوں نے پہلے جو بھی کچھ کیا وہ معاف کر دیا جائے. اور یہ اگین کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے اور معاف کرنے والا ہے. اب اس کی لاسٹ, سورہ کی لاسٹ آئے 13 نمبر. اے مسلمانوں, تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا, جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں. تو یہ آخری آیت بھی اس سورہ کی, چھوٹی سی یہ سورہ تھی, بیچ میں ڈیٹیل سے, کیونکہ مدنی سورہ ہے تو ڈیٹیل سے کچھ احکامات بھی بتائے جا رہے ہیں, لیکن اینڈ پھر اسی ٹاپک پہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت کی یاد دہانی اور قبر کی, کہ جہاں مر کے جانا ہے. قبر کی تو ویسے بات ہی ہوئی ہے, لیکن آخرت کی یاد دہانی دلائی جا رہی ہے کہ ایسی قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا, جو آخرت سے, کہ وہ آخرت کو سے مایوس ہیں کہ وہ نہیں ہوگی, اس کو بلا چکے ہیں, تو ان سے دوستی وغیرہ نہ کرو. جزاک اللہ خیر.